बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आपका हमारा 7 हफ्ते के 3 दिन मंगल बुध और जुमेरात, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि इन तीनों दिनों में आप तक वो तमाम उसूल, वो तमाम तर तरीक़ेकार के जिसके ज़रिए जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तंदुरुस्ती की जब बात हम करते हैं, सेहतमंद रहने की बात करते हैं, तो हमारा फोकस जो है वो जिस्मानी सेहत पर ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम हकीकी मायनों में सेहतमंद रहने की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस्मानी लिहाज से तो हम तंदुरुस्त हों, लेकिन ज़हनी तौर पे भी हम जो है वो नशोनुमा करें, हमारा जहन और हमारी ज़हनी सलाहियतों में बेहतरी आए। अब इस पर फोकस करना, इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल करना कितना ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट है। जब हम अपने माशरे को देखते हैं और अफरा तफरी हमें नज़र आ रही है, हर तरफ टेक्नोलॉजी की दौड़ है, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम बहुत जल्दबाज हो गए हैं, अफरा तफरी में मुब्तला हैं। बिलखुसूस हमारे नौजवानों की जब हम बात करते हैं, यंगस्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो हम उनको भी यही देखते हैं कि वो बहुत जो है वो हाइपर दिखाई देते हैं, बहुत हमें जो है वो डिप्रेस्ड दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ बहुत जल्दबाजी का शिकार होते हैं। शायद यही वजह है कि नौजवानों में आजकल नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ रहे हैं, या इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक, जिस पर इन डिटेल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि नौजवानों में जो नफ्सियाती मसाइल आजकल बढ़ रहे हैं, बेसिकली इनकी कॉजेज़, इनकी वजूहात क्या हैं। वजूहात जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम इनको किस तरह से रूल आउट कर सकते हैं, और फिर इनका इलाज क्या है, इनका तरीका इलाज कितना आसान है या कितना मुश्किल है, उस पर भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस माशरे का जो फ़र्द होने की हैसियत से, एक इंडिविजुअल होने की हैसियत से हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि हम इस माशरे को बेहतरी की जानिब लेके जाएं। अगर कुछ नफ्सियाती उलझनें हमारे सामने मौजूद हैं जो हम देख रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्ल उसका शिकार हो सकती है, उनको ख़त्म करना, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना कितना ज़रूरी है, ये किरदार हम किस तरह से अदा कर सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल फोकस करेंगे। लाइव प्रोग्राम है, इसको मजीद लाइव बनाएं और आप भी पार्टिसिपेट करें। 0512321200 और 0512321203 ये दोनों टेलीफोन लाइन नंबर्स हैं जो कि ओपन हैं। आप कॉल करें, पार्टिसिपेट करें। बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल के हवाले से अगर कुछ जानना चाहें, बिलखुसूस नौजवानों में बच्चों की साइकी के हवाले से कुछ जानना चाहें, ग्रूमिंग एज में बच्चों को किस तरह से हमने बेहतरीन नशोनुमा की तरफ लेकर जाना है, उनकी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाना है, जहनी कुव्वतों को बेहतर बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। और आप भी जान सकते हैं जो एक्सपर्ट हमारे साथ हमारे इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और जी उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिद्रा अख्तर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच। अच्छा सिद्रा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो नौजवानों के हवाले से, कि नौजवानों में आजकल जितने भी हम देख रहे हैं नफ्सियाती मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनसे उनकी ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि उनसे जितने भी एसोसिएट लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है। तो कितना ज़रूरी है इन मसाइल को काउंटर करना, रूल आउट करना और फिर इनका इलाज करना। शुक्रिया हुमा। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, ऐसे मीडिया के अंदर कोई भी बात नहीं करता। और मेरे ख्याल से नफ्सियाती मसाइल आजकल एक पाकिस्तान का एक ऐसा मसला बनता चला जा रहा है, एक ऐसा एटम बम बनता चला जा रहा है जो कि 2-3 सालों के अंदर तो फटेगा और नुकसान करेगा, लेकिन अभी वो नेशनल स्टेज के ऊपर है। और जब भी कोई डिज़ास्टर होने वाला होता है तो हमारी ये कोशिश होती है, या इदारों की कोशिश होती है, कि हम टर्शरी जो स्टेप्स हैं वो लें, ताकि हिफाजती इक़दाम करके हम कल को अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकें। हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर 2 एरियाज़ जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, एक तो साइकोलॉजी और दूसरा हमारी नौजवान नस्ल। जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं, जिसमें आप और मैं भी शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लेकिन आप ये सोचें कि आज से 5 साल बाद हम इस डेफिनेशन के अंदर नहीं होंगे, और यही नौजवान नस्ल जो है वो इस माशरे के लिए बोझ बन जाएगी। और आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं कि हमारे पास अफरादी कुव्वत सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारी उस अफरादी कुव्वत ने हमें कितनी तरक्की दी या हम कितने कामयाब हैं, ये एक अलग किस्म का स्ट्रेसर्स हम देखते हैं। हमारी नौजवान नस्ल, अगर आप उनसे पूछें तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार वो है,
اب ایک نیا مسئلہ جو پاکستان کے اندر وہ برین ڈرین کے اچھے دماغ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, لوگ یہاں پہ رہنا ہی نہیں چاہتے, اور جو لوگ یہاں پہ ہیں, جو نوجوان یہاں پہ ہیں, ان کے پاس اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں. بالکل. اور جب ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں تو ان کے اوپر نیگیٹو عناصر, جو منفی عناصر ہیں, وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ان دا سینس کہ وہ ان کو ڈرگس پہ لگا دیتے ہیں, وہ ان کو پارٹی کلچرز پہ لگا دیتے ہیں, وہ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں. اس سے فار دا ٹائم بینگ تو انہیں شاید اچھا محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لانگ ٹرم میں ان کو کتنا نقصان فیس کرنا ہے, اور یقیناً یہی سب سے بڑا ایشو ہے جو آپ نے جو ہے اس وقت ہائی لائٹ کیا. سدرا, کیا دیکھتی ہیں اس سے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, جس طرح سے نوجوان فار دا ٹائم بینگ کے کلچر میں چلا گیا کہ اچھا اس وقت کو گزار لیں, اس وقت یہ خوشی سامنے ہے, اس وقت کو دیکھ لیتے ہیں, باقی آنے والے وقت کی دیکھا جائے گا, یہ کتنا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں کی جو زندگی ہے نا وہ بالکل سوشل میڈیا والی زندگی ہو گئی ہے, یعنی کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ وقتی طور پہ خوشی کے لیے ہوتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہماری اپنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر انسان انٹرنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہے, وہ اسٹریس کا شکار ہے, وہ انزائٹی کا شکار ہے. لیکن آج ہما آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بتاتی چلوں کہ اب ہماری نوجوان اصل میں نئے پرابلمز بہت آ رہے ہیں, مطلب کہ جینڈر ڈسکریمنیشن, جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈرز, ان کے اوپر پہلے ہم لوگ سائیکالوجسٹ اس طریقے سے بات نہیں کرتے تھے, اور پھر سیکشول ڈس آرڈرز بھی کافی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر اب کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کے اوپر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں, جب آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ نام ہے انرجیز کا, اور ہر انسان کے اندر 5 طرح کی انرجیز ہوتی ہیں, فزیکل, سوشل, سائیکولوجیکل, ایموشنل اور اسپریچول. اور ہماری یوتھ کی ان 5 انرجیز کو ہم چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں. اگر اسپریچولی آپ دیکھیں تو وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس کو سنیں, کس کو نہ سنیں, کس کی اڈیپٹ کریں اپنی ریلیجیس پریکٹسز. اسی طریقے سے ایموشنل انسٹیبلٹی کا وہ شکار ہے. سوشلی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, فائنینشیل آپ سچویشن دیکھیں تو آج لگتا ہے کہ آج کولیپس ہو جائے گا, تو یہ بھی ایک اسٹریسر ہے. اور پھر اس کے بعد جو فزیکل جو کہنا چاہیے کہ ویل بینگ ہے, اس کا کانسیپٹ بھی ہم لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. ہم جب بستر پہ گر جاتے ہیں تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس سے پہلے ہم کبھی بھی نہیں کرتے. بلکہ وہ پاکستانیوں کا بہت مشہور لطیفہ بھی ہے نا کہ اگر ان کی ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک آ جائے تو کہتے ہیں پیسے ضائع ہو گئے. تو ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے جب ہم سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں ایک بہت ہی یونیک ٹاپک کی بات کر دی. ایسے ہی ہے, کیونکہ فزیکل ہیلتھ میں تو کہیں نہ کہیں علامات, سائنز اینڈ سمٹمز ہمیں نظر آ رہے ہیں. سائیکولوجیکل ہیلتھ کے جو ہماری اگر وہ متاثر ہو رہی ہے یا کسی نیگیٹیوٹی کا ہم شکار ہو رہے ہیں تو شاید اس کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہمیں اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہما پھر رہی صحیح کثر ایک چیز جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی, سائیکالوجی کے ساتھ گلیمر کو جوڑ دیا گیا. اب سائیکالوجی کے ساتھ جب گلیمر کو جوڑ دیا گیا اور ایک ایلیٹ کلاس کے لیے سبجیکٹ کو صرف ایلوکیٹ کر دیا گیا کہ ڈپریشن بھی امیروں کو ہوتا ہے, اسٹریس بھی امیروں کو ہوتا ہے, انزائٹی بھی امیروں کو ہوتا ہے, یا جو مذہب سے دور ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے. غریبوں کو بھی اتنے ہی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, لیکن ان کے پاس اویلیبلٹی آف ریسورسز نہیں ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈسٹربنس ہے, کوئی ڈس آرڈر کا وہ شکار ہو رہے ہیں تو وہ کسی سے جا کے کنسلٹ کر لیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیروں, فقیروں, حکیموں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں, اور کہیں سے بھی ان کا ٹریٹمنٹ, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم اسی پہ بات کر رہے تھے, اور وہ ہر جگہ سے ہو کے اینڈ پہ ہمارے پاس آتے ہیں. میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر انوار الحق, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ سائیکالوجی فیلڈ ایسی ہے جیسے ڈسٹ بن, کہ آپ کے پاس اینڈ پر ایک بندہ آئے گا, ہر جگہ سے کلٹر اکٹھا ہو کے اس کے اندر موجود ہوگا, اور پھر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا. تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, کہ ایک تو سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سائیکولوجیکل ویل بینگ یہ ہے کہ آپ مینٹلی ٹھیک ہیں, آپ ایموشنلی ٹھیک ہیں, آپ سوشلی ٹھیک ہیں, آپ فزیکلی ٹھیک ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکلی کا مطلب یہی ہے کہ دماغ ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ کا دماغ ٹھیک ہے لیکن آپ کے پیٹ میں درد ہے یا پھر آپ کے کہیں اور جسم میں درد ہے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے وہ اسٹریس سے گزرے گا. تو سائیکولوجیکل ہیلتھ ایک بہت بڑی ڈومین ہے, یا پھر ہم کہیں کہ اس کے اندر بہت سے ایریاز کو مل کے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی ہیلتھی ہے. پرابلم آپ کو بھی ہے, پرابلم مجھے بھی ہے, لیکن ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کوپنگ اسٹریٹجیز سکھانی ہے کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور ایک میری ٹیگ لائن ہے جو میں اکثر یوز کرتی ہوں کہ کچھ لوگ دکھا کے جی رہے ہیں اور کچھ لوگ چھپا کے جی رہے ہیں. جو لوگ چھپا کے جی رہے ہیں مسئلے ان کو بھی ہیں, لیکن وہ مینیج کر رہے ہیں. تو جو لوگ نہیں مینیج کر پا رہے, اور جب وہ کسی سے شیئر کرتے ہیں, اب مجھے کوئی پرابلم ہے, میں آپ سے شیئر کروں گی اور آپ کے لیے وہ ایک فن بن جائے گا, یا آپ کسی اور کو بتائیں گے,
تو وہ مجھے اور اسٹریس دے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا اور اس نے آگے لوگوں کو بتا دیا, تو پھر وہ جو اسٹگما ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اپنے اس پرابلم کو چھپاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ اس طریقے کے ہیں جہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک تو معاشرے کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ اور اڈیپٹیبلٹی لے کے آنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ہر ایریا کے اوپر سکسیس کے کرائٹیریا کے اوپر لے کے جانا ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتا دوں ہما کہ مجھے ڈپریشن ہے تو آپ کہیں گی ہائے 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 یہ تمہیں کیا بیماری ہوگی, یہ بیماری تو عجیب ہے, یا پھر اس کا علاج نہیں ہے, اور تمہارا علاج یہ ہے کہ آپ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھا لو. بالکل ایسے ہی ہے, تو تھوڑے دن ریسٹ کرو گے ٹھیک ہو جائے گا, یا پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سدرا آج کل کے اگر ایشوز کو, جیسے ہم نوجوانوں کی بات کریں, ایک سٹیپ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں, بچپن میں بچے کی سائیکی کو سمجھنا اور وہ کس طرف جا رہا ہے, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں, وہ کتنا ڈیمانڈنگ ہے, یا ہم اس کو کتنا پیمپر کر رہے ہیں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اس کو ہم اسپیشلی ڈسکس کریں گے آپ سے اور جانیں گے کہ بچوں کو ہم کس طرح سے سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, ان کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے گروم کر سکتے ہیں, اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, ان ڈیٹیل جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل, ان کی وجوہات, ان کا علاج اور طریقہ علاج کیا ہے, اس کو ان ڈیٹیل ہم جان رہے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بچوں کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, بچوں کی سائیکی کو جاننا, بچہ کس طرف جا رہا ہے, اس کی ذہنی نشوونما ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں, اسی طرح یہ والدین کس طرح سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں. بالکل ہما, جو بچہ ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے, اور وہ پروڈکٹ جب پیدا بچہ نہیں بھی ہوا, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اس بچے کی برین ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کی چوائسیز ہو جاتی ہیں, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے 10 سال جو بچے, اب سائیکالوجی کہتی ہے, فرائڈ یہ کہتے ہیں جو فادر آف سائیکالوجی ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے 10 سال بچے کی ڈیولپمنٹ ہر لحاظ سے ہو جاتی ہے, ایموشنل, فزیکل, جو ابھی اسپیکٹ بات کر رہے تھے ان کی ہو جاتی ہے. ٹھیک, اگلے سال جتنی اس کی زندگی ہوتی ہے اس نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, یا وہ جو سیکھا ہے اس کو صرف اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس ایج کے اندر بچے کو ہر الٹا کام سکھاتے ہیں کہ باہر بول دو, بابا نہیں ہے, یہ بچہ ہے, اس کو کون سا سمجھ آ رہی ہے, اس کے سامنے ہم غلط پریکٹسز کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کرو, بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کو رول ماڈل کرتے ہیں. اب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو بچوں کی اگر تربیت ہے, اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت کے اندر آج کل نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ فرینڈلی زون کے اندر آپ نے جانا ہے. اب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے آگے اس سے تھپڑ بھی کھا رہے ہیں, اس سے مارے بھی کھا رہے ہیں, اس سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بانڈ ہے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے 7 سال آپ بچے کے نوکر بنے, اور اگلے 7 سال آپ بچے کے سخت اس کے اوپر سختی کریں, تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے, ہم بچے کے نوکر بن جاتے ہیں, پوری لائف ہی نوکر رہتے ہیں, جہاں پہ بچے کے اندر کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں آتی, جہاں پہ اس کے اندر کوئی ایک وہ ابیلٹیز نہیں آتی جو اس کے اندر ہونی چاہیے, جہاں پہ وہ معاشرے کے اندر جا کے کل کو کوپ کر سکے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اوور پیمپرڈ کر رہے ہیں, کہ اس کے مانگنے سے پہلے, اس کی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہم اس کی خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں, اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو میں کہوں گا یا جو میں سوچوں گا وہ پورا ہو کے ہی رہے گا, کبھی مجھے فیلئر کا شکار نہیں ہونا, کبھی میں نے نہ نہیں سننی, یا میں تو ہار ہی نہیں سکتا. یہ بہت سارے ایسے کانسیپٹ ہیں کہ پھر لنگر آن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں جب وہ آتا ہے, جب وہ بچہ نوجوانی میں قدم رکھتا ہے, تو پھر ہم تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے تو ٹھیک تھا, اسے اب پتہ نہیں کیا. دیکھیے اب اسی لیے آج کل کے بچے بہت ایگوئسٹک ہیں, اور ایک چھوٹی سی بات کو اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے, وہ جا کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, وہ جا کے ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سال بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ بات مائنڈ کی تھی جس کی وجہ سے بچے کا رویہ یہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کی ہونی چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. آپ بچوں کے ساتھ جتنا کمیونیکیٹ کریں گے اتنا آپ بچے کو سمجھیں گے, اس کے بیہیویئر کو, اس کے ایموشنز کو. لیکن ہمارے ہاں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگے اسکولوں میں بچوں کو بھیج دینے سے آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی. یہ ٹیچر کی اپنی جگہ اس کی ذمہ داریاں ہیں اور ایک ویلیو ہے, لیکن جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہمارے ہاں جب تک یہ سمجھا جائے گا کہ آپ بچے کو, 2 کانسیپٹ بھی آج کل بہت ان ہے کہ بچوں کو آزادی دے دو, بچے کو پیسہ دے دو, باپ جو ہے ان کے لیے ATM مشین ہے اور ماں جو ہے وہ ان کے لیے نوکرانی ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی وہ افیلیشن ہی نہیں ہے, جو احساس کا لیول ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنی چاہیے
کہ اگر آپ اور میں جس جنریشن میں سے ہیں ہم نے ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے, ہم نے برا وقت بھی دیکھا ہے, ہم نے فیلئرز بھی دیکھے ہیں, اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. اگر ہم نے ہما یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی تو شاید ہم وہیں کے وہیں رہتے. بالکل ایسے ہی ہے. بانو قدسیہ کا ایک بڑا اچھا کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ پھلدار درختوں کے نیچے کبھی بھی کوئی پھلدار جڑی بوٹی بھی اگتی نہیں ہے, صرف ایسے وہاں پہ غیر ضروری پودے اگتے ہیں یا گھاس اگتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارے پیرنٹس بالکل یہی کر رہے ہیں کہ وہ خود تو ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ پنپنے نہیں دے رہے, وہ بڑھنے نہیں دے رہے, بالکل جب تک انہیں گرنے نہیں دے رہے, ان کو فیلئر کا شکار ہونے دے رہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب یوتھ کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں تو سدرا انفارچونیٹلی آج کل گیمنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بچہ جو دیکھ رہا ہے, جو کھیل رہا ہے, جو وہ وہاں پرفارم کر رہا ہے, اس سے لگتا ہے کہ شاید اصل زندگی بھی ایسی ہے, میں جو میرے راستے میں رکاوٹ بنے گا میں اسے مار دوں گا, اسے ختم کر دوں گا اور میں جیت جاؤں گا. یہ ذرا ہمیں سائیکلوجیکلی سمجھائیے, کیا امپیکٹ کریٹ ہوتے ہیں, کیسے پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں, جو بچہ کھیل رہا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس کی جو نفسیات ہے اس پہ کیسے پڑ رہا ہے, اور نوجوان بھی اس میں. بالکل ہما, بچے اور نوجوان ایکولی متاثر ہیں اس چیز سے. ہماری جو جسے ہم ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول فار ڈرگ ایڈکشن یا پھر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, جسے DSM-5 بولتے ہیں, وہاں پر ایک نئے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ ایڈ آن کیے گئے, جس میں انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر, موبائل فون ڈس آرڈر, سیلفی ایڈکشن, اور پھر اس کے بعد گیمنگ ایڈکشن. اب ان کی اگر آپ علامات دیکھیں گیمنگ ایڈکشن کی تو وہ ویسی ہی ہیں جیسے باقی بیماریوں کی ہوتی ہے, نیند نہیں آتی, بھوک نہیں لگتی, بے چینی, گھبراہٹ, اور پھر اس کے بعد کانوں میں اپنے موبائل فون کی گھنٹیاں بجنا, پھر اس کے بعد جیسے ہی موبائل فون آپ سے لے لیا جائے تو جیسے نشے والے بندے تڑپتے ہیں آپ ایسے تڑپتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ نے بہت سے ایشوز سنے ہوں گے جہاں پر کراچی میں ایک بچے نے اپنے پیرنٹس کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ہم وائلنس کے کیسز بہت زیادہ سنتے ہیں جہاں پہ چھری کا استعمال کر دیا گیا, گن کا استعمال کر دیا گیا, کیونکہ بچہ اس ورچوئل جو ورلڈ ہے اس کو ریئلٹی سمجھ لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو عام زندگی ہے نا وہ تو زندگی ہے ہی نہیں, وہ بھی ورچوئل ہی لائف ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی گود میں بیٹھ کے بچہ گیمنگ کھیلتا ہے. بالکل ایسے ہی, اور بچوں کی عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی, اور وہ زیادہ تر وائلنٹ گیمز کر رہے ہوتے ہیں, اور بچیاں بھی اتنی ہی وہی والی گیمز کھیل رہی ہوتی ہیں. پہلے بچیاں جو تھی وہ میک اپ اور وہ بیکنگ والی, اب بچیاں بھی انہی گیمز کے اندر انوالو ہیں. تو اب وہ جینڈر, وہ بائسنس والا بھی کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں رہا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو آپ کو سختی کرنی ہے, جو ایز اے سائیکالوجسٹ میں کہہ رہی ہوں, اسلام بھی یہ چیز کہتا ہے کہ بچے کے اوپر آپ سختی کریں, اسے دیکھیں شیر کی نگاہ سے اور کھلائیں سونے کا نوالا, اسے اچھے سے اچھا آپ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں, نیسیسٹیز آپ ضرور پوری کریں, لیکن جو اپنے بچوں کو لیئر گیم میں ڈالا ہوا ہے نا اس سے آپ بچوں کو نکالیں. دیکھیں اس کو روٹی سے بھی اس کی بھوک پوری ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل برانڈ کا آپ برگر ہی کھلائیں گے تو پوری ہوگی, یا پیزا ہی کھلائیں گے تو پوری ہوگی. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو آپ نے کبھی بھی احساس سے کمتری نہیں ڈالنا, آپ نے اس کی ضروریات کو ضرور. اچھا, یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جو احساس کمتری والا آپ نے کانسیپٹ بڑا اچھا ریز کیا سدرا, کہ اگر یہ ایک ماں نہیں دے پا رہی گیم یا نہیں موبائل فون پرچیز کر کے دے رہے, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو دیکھ رہا ہے, اپنے پیئر پریشر لے رہا ہے, اپنے گروپ میں دیکھ رہا ہے, اپنے کالج میں دیکھ رہا ہے, اسکول میں دیکھ رہا ہے, یا پھر ارد گرد کے جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے, ان کے بچوں کے پاس تو الگ موبائل ہے, اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ بھی تو بہت بڑا ایشو آ رہا ہے نا. اچھا ہما, اس کا نا بڑا اچھا جواب ہے ہمارے پاس سے ریلیٹڈ, کہ ہماری کلاس میں کسی کے پاس بہت اچھا بیگ ہوتا تھا, بہت اچھی گھڑی ہوتی تھی, بہت اچھی جیومیٹری ہوتی تھی, اب ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہو, لیکن ہمیں نہیں ملتی تھی کیونکہ ہمارے پیرنٹس کے ریسورسز نہیں تھے, اتنے وافر مقدار میں ریسورسز نہیں تھے جیسے آج کل کے بچوں کو حاصل ہے. تو ہم نے سیکھا کہ ہر چیز آپ کو نہیں مل سکتی ہے, اور اگر وہ ملے گی تو آپ کو کچھ اچیو کرنا پڑے گا. مطلب آپ کو یہ جو میٹری باکس سب ملے گا جب آپ پوزیشن لیں گے, تو وہاں پر ہم لوگوں نے کنڈیشننگ کی. لیکن کیا وہ احساس کمتری ہم میں آج تک ہے؟ اب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا. دیکھیں, بچہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رکھتا ہے, لیکن پیرنٹس رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کی ہر ضروریات پوری کرتے جائیں گے تو وہ ہٹ درم بن جائے گا. وہ اپنی ہر چیز کو کے ساتھ ایسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی بچے کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے تو کل کو وکیل ہائر کرنا پڑے گا اس کی بڑی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. تو ہماری مائیں یہی کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو چھپ چھپا کے پیسے دیتے, باپ نہیں دیتا. اور ایک کانسیپٹ جو میرے خیال سے پیرنٹس کے اندر ہونا چاہیے, ایک گڈ کاپ والا اور ایک بیڈ کاپ والا, کہ ایک اچھا بن جائے اور ایک برا بن جائے, تاکہ آپ کو پتہ ہو بیٹوں کے لیے ماں کا
برا بننا بہت ضروری ہے اور بیٹیوں کے لیے باپ کا برا بننا ضروری ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں، لیکن بیٹوں کے لیے اگر ماں لینینٹ ہے تو بچوں کو پتہ ہے کہ باپ نے رات کو آنا ہے، وہ سارے اپنی طوفان بدتمیزی کریں گے۔ یہ بڑا اچھی آپ نے اسٹریٹجی بتائی ہے، ایک فارمولا ہے، اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو بہت سارے گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سدرا تھوڑا سا بچوں سے آگے ہم بڑھتے ہیں، یوتھ کے اس وقت جو مسائل ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جب شادی کے بندھن میں بندھتا ہے تو وہاں پہ کیوں میرجز سکسیس نہیں ہو پا رہی، وہاں کیوں اتنے کانفلکٹ ریز ہو رہے ہیں؟ اب وہ نوجوان جو دونوں، میں لڑکی کے اینڈ سے بھی بات کروں لڑکے کے بھی اینڈ سے بات کروں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو، فور فادرز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے اس طرح سے گھر میں رہنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہنا ہے، ہر رشتے کا لحاظ کرنا ہے، لیکن آج کل ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، صرف نظر آتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اب اس کو جو ہے وہ بہت ذہنی طور پہ وہ مسائل کا شکار ہو گیا، پریشان ہے، اب کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی یا چاہ رہا ہے۔ یہ کون سے ایشوز ہیں؟ دیکھیے جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریلیشن شپ ایشوز بھی بہت زیادہ ایک کامن ایشو ہے، اور آج کل پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت ہیں، ہم ایک میسیج کی دوری پر ہے جہاں پر بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کو ایڈمائر کریں گے، جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی ان کی زندگی میں ہونے سے کتنا فرق پڑے گا، اور اسی طرف دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ ایک بورنگ سا شوہر ہوگا یا پھر ایک ریلیشن شپ ہوگا جو کہ آپ اتنے عرصے سے ہیں اور وہ ہنی مون پیریڈ گزر چکا ہے اور اب آپ کو فیکٹس اور فگر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک وہ ایڈمائریشن اور اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ریلیشن شپس کے اندر دیکھیں تو بھی پچھلے دنوں کچھ اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی تو ایک مہینے کے اندر 10,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈائیورس کے پاکستان کے اندر، تو ہمارا یہ جو فیبرک ہے جو کہ ریلیشن شپ کا فیبرک ہے، جو سوشل فیبرک ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، جیسے ہم خواتین ہیں، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ ہم مرد کے یعنی کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم کما سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں، تو اس لیے ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ اور اس شخص کی ضرورت کیا ہے کہ ہر وقت ہم اس کی بات کو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہم اس کی بات کو کیوں سنیں؟ تو ہم بہتر سمجھتے ہیں، پھر ہمیں ارد گرد سے پریشر بہت ہوتا ہے کہ بھئی تم تو اپنی زندگی کے لیے گزار سکتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی چک چک سننے کی؟ تو پھر بہت سی لڑکیاں اس خوش فہمی میں یہ کنسیپٹ لے لیتی، یعنی کہ یہ جو سٹیپ ہے وہ لے لیتی ہیں اور اس کنسیپٹ کو اڈیپٹ اچھا، اس کو ہم جو ہے ان ڈیپتھ آپ سے جانیں گے مزید بھی سائیکولوجیکل ریزنز کہ کیوں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ ایشوز آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نفسیاتی الجھنوں کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑے بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل، نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے، ان کا علاج کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں۔ بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، کچھ ذرا نوجوانوں کے مسائل پر مزید بھی گہری نظر ڈالتے ہیں۔ سدرا، ریلیشن شپ کے جو مسائل تھے وہ ہم جاننا چاہ رہے تھے آپ سے، اور آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ آج کی عورت، آج کی لڑکی میں بھی بہت ساری چینجنگز آ گئی ہیں۔ یہ جو انڈیپینڈنسی کی بات ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کسی کی کیا جرت کہ وہ مجھے بات سنائے یا مجھے روکے یا ٹوکے، یہ چیزیں بھی یقیناً کسی نئے ڈس آرڈر کو بھی جنم دے سکتی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھیں کہ اتنا آئسولیٹ رہنا، اتنا پرائیویسی کا شکار رہنا، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ بالکل ہما، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو فریڈم کا ایک سنڈروم چل پڑا ہے کہ ہر کسی کو فریڈم چاہیے، اور وہ فریڈم بے شک ان کی ذات سے جڑا ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ خواتین ہی قصوروار ہیں، یہاں پہ جو ہمارے لڑکے ہیں وہ دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، اور جب وہ ریلیشن شپ کے اندر آتے ہیں تو اپنی وہ سینسیبل یا پھر رسپانسیبل بیہیویئر کو نہیں شو کر پاتے، جہاں پر وہ بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں اس کی حل کیا ہے، حل کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اکیلے زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں، اکیلے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ بالکل ایسے آپ کے پاس یوتھ ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ کے پاس اچھے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کو ایک سہارے کی، ایک ایسے بندے کی، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوانی کا تعلق نہیں ہے، یہ اگلی عمر کا تعلق ہے، جہاں پر آپ ایک دوسرے کی واقعی میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آج آپ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر انویسٹ کر لیں گے تو کل آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پہ ضرور آپ وہ
مائیں نہ بنے جو جیسی کہ ہماری مائیں تھیں جنہوں نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا, کیونکہ ہم ویسا نہیں بن سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر ہم اپنی ماؤں کو دیکھیں تو ہم نہ کہیں ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی ان جیسی نہ ہو جائے, اور ہم اس لیے نا بڑے امپلسو ہیں ڈیسیجن لینے میں. بالکل ایسے ہی. اور ہم اپنے ارد گرد جب اسٹوری سنتے نہ ہوا تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, تو ہم اس سے پہلے ہی امپلسو ڈیسیجن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ کو کبھی بھی یہ ڈیسیجن لیتے ہو آپ نے 100 باری یہ سوچنا ہے, کیونکہ دیکھیں جو ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے, اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور پھر اگر ہم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے جو ریلیشن شپ جو سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ان ہے, تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ یہ ریلیشن شپ ایسے ہیں کہ اس کے اندر صرف آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے. بالکل لانگ ٹرم ریلیشن شپ یہ نہیں ہے. ایک شخص نہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر رہی ہوتی ہے, فائنینشلی آپ کو یوز کر رہی ہوتی ہے, اور آپ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی آپ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں, ان جھنجھٹ سے باہر نکلیں, ان کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, اور اگر آپ کل کو ایک اچھی جگہ پہ ہوں گے, ایک اچھی جاب ہوگی آپ کے پاس, ایک اچھے لیول پہ اچھی ڈگری ہوگی, تو بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے. تو اس کو اینڈ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ ایک نے چھوڑ دیا تو اب مر جانا چاہیے, دیوداس ہو گئے ہیں, زندگی ایسے ہی گزرے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا چترا, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہم ریلیشن شپ کے ایشوز کی باتیں کریں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, وہ کچھ سیشنز کروا لیں, سائیکولوجیکلی بھی دیکھ لیں کیا وہ اتنے سسٹین ہیں, اتنے پازیٹیو ہیں کہ وہ ایک رشتے میں بندے جا رہے ہیں اور پھر اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے ایشوز ایسا بھی ہیں جو پہلے ہی کاؤنٹر کیے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہما کہ سائیکالوجسٹ کی تو بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کی پیرنگ کرتے ہیں نا تو وہ اوپر سے پیرنگ ہو کے آئی ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلمز آ رہے ہیں, اب پاکستان میں یہ بھی لا پاس ہوا تھا کہ آپ تو دونوں میاں بیوی کی شادی سے پہلے ٹیسٹ کرائیں تاکہ بچہ تھیلیسیمیا نہ میجر کے ساتھ پیدا نہ ہو, لیکن وہ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں. تو پہلے والی بات تو ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی ان ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی شادی شدہ لائف کے اندر کوئی بھی پرابلم آئے تو اس سے پہلے کہ آپ کسی تیسرے بندے کو یا گھر والوں کو, اور ہما یہاں پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, زیادہ مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جو ہم خواتین ہر میسج کو گھر پہنچانا اپنا اولین فرض سمجھتی ہیں, وہاں پہ بہت سے پرابلمز آتے ہیں. دیکھیں آپ کی زندگی ہے, آپ نے اس کو کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ گزارنا ہے, اپنے مسئلوں کو خود ڈیل کرنا ہے. نہ آپ کی ماں آئیں گی, نہ آپ کے باپ آئیں گے, نہ کوئی آئے گا, لیکن آپ نے اپنی زندگی کو خود لے کر چلنا ہے. جب آپ اپنا پرابلم ہر کسی سے شیئر کرنے لگ جائیں گے نا, تو پھر مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اپنی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اگر ایک شخص غصے میں ہے تو آپ چپ کر جائیں, اگر آپ بول رہے ہیں تو اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چپ کر جائے, کیونکہ ریلیشن شپ گیو اینڈ ٹیک پہ ہی چلتا ہے. بالکل ایسے, یہ بڑی اچھی آپ نے سجیشنز دی ہیں, اور اگر ان کو اپنایا جائے تو یقیناً بہت اچھے سے یہ ازدواجی زندگی گزر سکتی ہے. اچھا اوور آل جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, یقیناً آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے. آج کل نوجوانوں کا بیسک مسئلہ کیا ہے؟ کیا ڈرگز ہی وہ واحد مسئلہ ہے, یا اس کے علاوہ بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہم جان سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوا کہ ہمارے پاس آج کل ہر طرح کا مریض آ رہا ہے. کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے نا کہ ایک طرح کا مریض آ رہا ہے, اب ہمارے پاس ڈرگس کے کیسز بھی بے انتہا ہیں, ہمارے پاس پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی بے انتہا ہیں, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, گیمنگ ایڈکشن, اور پھر پورن ایڈکشن, اس قسم کے ہر طرح کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں. مطلب کہ اب ہم کسی ایک بیماری کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفسیاتی بیماری کی اہم وجہ یہ ہے, کیونکہ مسائل ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ جائیں, اور وہ مسئلہ دن بدن بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی کہ اب میرے پاس ایسے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو بچے بہت زیادہ شیزوفرینک ہو چکے ہوتے ہیں, ہیلوسینیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جو ان ٹریٹبل ڈس آرڈرز ہیں ان کا بھی شکار ہیں. تو جتنی عوام بڑھتی چلی جا رہی ہے, جتنی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جتنی یوتھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اتنے ہی ہمارے نفسیاتی مسائل کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کچھ وارننگ سائن ہیں, اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ اس کو ضرور رپورٹ کریں. اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں, یا میں مرنے کی کوشش کروں, یا میں سوسائڈ کی پلان کر رہا ہوں, تو آپ فوراً سے اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں, آپ اس کے پاس اویلیبل رہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی شخص کے اندر دیکھیں کہ پہلے وہ سوشل تھا, وہ ودرا کر دیا, اب کہیں پر بھی نہیں ہوتا, یا آپ کی اپنی نیند اور بھوک جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیلف انفلکٹڈ بیہیویئر کی طرف جا رہے ہیں, خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کوئی ایسا چینج ہے جو معاشرے کے اندر ان ایکسیپٹیبل ہے, تو آپ فوراً سے
साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। सही, ये बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए हैं कि अगर हमारे साथ हमसे एसोसिएटेड भी कुछ लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर हम उनमें भी तब्दीली देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में कोई रद्दोबदल देख रहे हैं, तो हमें उनको भी लेके जाना है। वो वाला अब कल्चर ख़त्म हो गया है कि अगर किसी को ये कह दिया कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है तो उसे लगेगा शायद मैं जहनी मरीज़ हूँ या मैं पागलपन की तरफ जा रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। इनको मज़ीद हम किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं? हमारा एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या किरदार होना चाहिए? हुआ आपने करना साइकोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं, देखिए माँ भी एक साइकोलॉजिस्ट है और बाप भी एक साइकोलॉजिस्ट है, टीचर भी साइकोलॉजिस्ट है, मोहल्ले का मौलवी भी एक साइकोलॉजिस्ट है। सही। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े जो पंचायत लगाते थे, बैठक पर लगाते थे, उसमें वो क्या करते थे, वो कथारसिस करते थे, अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करते थे। आजकल हम अपने आप को हमने प्रेशर कुकर बनाया हुआ, हम अपने अंदर रखते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, किसी को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग तो ये समझते हैं, तो वो हम शेयर नहीं करते। आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में ना, एक मेरी एडवाइस जो है वो मानने की, ज़िंदगी में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करें विदाउट फियर ऑफ जजमेंट कि ये क्या सोचेगा, ये आपकी बात किसी को बता नहीं देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो आप एक पेंसिल और कॉपी पकड़ेंगे, बड़ा फिल्मी है लेकिन आप लिख लें अपनी सारी जो बातें हैं, आप देखेंगे कहीं तो वेंट आउट करें ना, आप रिलीफ फील करेंगे। सही। अब मेरे पास हुआ साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो जब मेरे पास मरीज आते हैं ना तो वो इतना परेशान होते हैं, रोने लग जाते हैं बैठ के, लेकिन मैं आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट उन्हें सुनती हूँ और उन्हीं की बातों में से उनको बताती हूँ कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो वो जब खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैम आधे मसले तो हमारे हल हो गए। तो बात ये कि हमने ना कोई सुनने वाला है और ना ही हम किसी को सुनाते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसकी वजह से क्या है कि मसाइल जो हैं वो ज़हनी। अब मैं आपको ये कहूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मेरे पास, मैं खुद एक मरीज़ हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो अब मैं आपको ये कहती हूँ कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये सिचुएशन हुई जहाँ पर मैंने अपने आप को, मैं बहुत ही एक डिप्रेशन में फील किया। तो जब मैं आपको फीलिंग्स बता रही होंगी तो मेरा ब्रेन बता रहा होगा कि यार इससे बड़े बड़े ज़िंदगी में तुमने मसले फेस किए हैं, लेकिन तुमने कभी इस तरीके से अपने आप को गिराया नहीं। तो आपका दिमाग जो है वो साथ साथ आपको बता रहा होता है कि कहाँ पर आपकी बात के अंदर वैल्यू नहीं है और कहाँ उसका ऑप्शन क्या है। सही। जब आप अपनी फीलिंग्स को अल्फाज में लेके आते हैं ना तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात। इसी के साथ सिद्रा, जब हम बात कर रहे थे अभी कि हमने सोशल मीडिया का बहुत इस वक्त देखा कि बूम भी है और हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को बढ़ चढ़ के बताए, ऐसे ही कुछ लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और बिलखुसूस नौजवानों में, मैंने तो ख़वातीन में या लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा देखी, आप बेहतर जानती हैं इसको, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं, हर चीज़ हमारी अप टू डेट है और हमसे आगे कोई नहीं है, ये शो कराना। लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटी को डिग आउट किया जाए तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां हैं। क्या ये भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सोशल मीडिया कभी भी नहीं आप देखेंगे कि कोई वहाँ पे अपना दुख डिस्प्ले करे। अगर कोई दुखी स्टेटस लगा भी देता है तो 10 लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम्हें आज क्या हो गया। तो हम वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। इंसान जो है वो हमेशा अच्छाई के साथ भी नहीं रह सकता, हमेशा बुराई के साथ भी नहीं रह सकता। इंसान के प्रॉब्लम्स हैं और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और आजकल जो मैं देखती हूँ लोगों के अंदर कि हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में, यानी कि हम उससे बहुत पर्सनल सवाल करेंगे, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हुई, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम्हारा शोहर कहाँ है। तो आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप किसी की ज़िंदगी में जो वो किसी, शायद वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा हो और वो अपने आप को उठा रहा हो, लेकिन आपके किसी एक पॉइंट से वो दोबारा उधर पहुंचे। तो ये जो है खुदारा इस चीज़ को छोड़ दें कि आपका कोई राइट नहीं पहुंचता। ये बहुत ही पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस हैं जो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि यार तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम यहाँ से क्या, तुम्हारी ज़िंदगी के विजन्स क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारी CGPA क्या है। इन चीज़ों को ख़त्म करें। सही। और उतनी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करें जो अगला बंदा आपको देता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से नहीं मांगे, ये एथिकली गलत है। बिल्कुल। अच्छा, टीनेजर्स की तरफ अगर आ जाएं हम, तो टीनेजर्स के जो मसाइल हैं वो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। अब उनको काउंटर करना जहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी, वहीं टीचर्स को भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इन्वॉल्वमेंट शो करनी है और उनको भी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को देखना है कि आया अगर इसमें कोई हमें खामी या कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है तो इसको काउंटर करके डिस्कस किया जाए। यहाँ टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए टीचर्स के लिए ये है कि टीनेजर्स जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वो पुबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, बलोगत की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है।
تو میرے خیال سے جتنے بھی اسکولز ہیں جہاں پر وہ ٹین ایجر گروپ کو ڈیل کرتے ہیں اسپیشلی 9-10 کے بچے، ایک تو ویسے ان پہ برڈن ہے کہ آپ نے پاس آؤٹ ہونا ہے، آپ نے کالج لیول کو جو ہے وہ آپ اچیو کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو چینجز آپ بتا رہی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا، اور ٹیچرس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر ہارمونل جو امبیلنس ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے، اور آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. یعنی کہ بچیاں جو ہیں وہ اس سچویشن میں جلدی رونا شروع کر دیں گے، بچے جو ہیں وہ زیادہ اگریسو ہو جائیں گے، وہ وائلنٹ ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑوں میں انوالو ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے یہ ہر اسکول کے اندر سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے جو بچوں کو گائیڈ کر سکے، ٹیچرس کو بتا سکے کہ اس کے بیہیویئر کے اندر یہ چینجز جو ہیں یہ ڈیو ٹو پوبرٹی ہیں یا پھر اس کے کچھ اور پرابلمس ہیں جو چل رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھیں کہ جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں نا تو نہ آپ میچورٹی والی ایج میں ہوتے ہیں نہ آپ بچے ہوتے ہیں، تو آپ ایسی کنفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نہ اس گروپ میں بیٹھ سکتے ہیں نہ اس گروپ میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں. اب کچھ بچے جو ہیں وہ بچہ ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انیکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا کیوں کہہ رہا ہے، اور کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی بڑا ہونا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی بڑے میں بیٹھنے نہیں دیتا. بالکل ایسے ان کا شمار نہیں کیا جاتا. وہاں پہ کنفلکٹ بچے کے ساتھ ہے، وہاں پہ آپ نے اس کو پریشرائز نہیں کرنا، آپ نے اسے صحیح اور غلط کا ضرور بتانا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں بچہ ویسا. بالکل بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سدرا آپ کا، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے اپنے معاشرے میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے جانا، ان کے ریزنز بھی جانے، ان کا طریقہ علاج کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، سلوشنز پر بھی بات ہوئی، مختلف سجیشنز بھی ہمارے سامنے آئے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.